बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप बीवाज न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं ताज मोहम्मद जान। केबल काटने वाली शार्क मछली के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई हमारे आज के मौज़ूआत में सबसे अहम और दिलचस्प मौज़ू होगा, लेकिन उससे पहले मैं तरतीबवार मौज़ूआत की फ़हरिस्त जो है वो आपको बता दूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात, हुकूमती कमेटी की बेबसी और बेख्तियारी जो भी फ़ैसला होगा ऊपर होगा। कैदियों की रिहाई हुकूमती हदूद के अंदर है या बाहर, हुकूमती कमेटी के अहम स्टेटमेंट, हुकूमती कमेटी की जानिब से अहम तरीन स्टेटमेंट है। मुज़ाकरात का निचोड़ बहुत अहम है, ये सुनिएगा ज़रूर। इसके अलावा हमारा मौजू होगा बहुत दिलचस्प और बहुत ही संजीदा मामला, पंजाब असम्बली के अरकान की तनख्वाहों और मुराआत में शाहाना इजाफ़ा। इंसाफ के आला ऐवानों में अदल की जंजीर हिला दी गई है। अब इस की आवाज़ कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अच्छा जी, इंटरनेट काटने वाली शार्क मछली के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन, उसके दांत तोड़ने या खट्टे करने का बंदोबस्त कर लिया गया है। कायमा कमेटी, IT को चेयरमैन PTA की ज़बरदस्त ब्रीफिंग। अगर ये गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद करवा रही है, ये चेयरमैन PTA का कहना है। इस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। इसके अलावा महंगाई में कमी के हुकूमती दावों की गूंज में नया साल शुरू होते ही चीनी, आटे और घी की कीमतों में इजाफा है। इससे पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और आज ताज़ा तरीन ख़बर जो आई है वो आटा, चीनी और घी, इन 3 चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है। अच्छा जी, ख़बरों की तफसील। लेकिन तफसील में जाने से पहले, जैसा कि हमेशा मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है, बीवाच न्यूज़ सच के साथ खड़ा है, सच को प्रमोट कर रहा है। सच की इस प्रमोशन में आप भी हमारा साथ दें और बीवाच न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ख़बरों की तफसील। पहला मौजू, आज आपको पता है 2 जनवरी है और 2 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियाँ जो हैं उनकी दूसरी बैठक है। पहली जो इनकी मीटिंग हुई थी उसका सारा अहवाल आपके सामने है। हम भी आपको बार बार बता चुके हैं और दीगर जो मीडिया चैनल्स हैं उनके ज़रिए भी आप तक खबरें पहुँच चुकी हैं कि पहली जो बैठक थी उसमें क्या हुआ। आज दूसरी बैठक, पहले इसका टाइम था 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में, स्पीकर्स चैम्बर सरदार अय्याज सादक ने इसकी सदारत करनी है। टाइम इसका सिर्फ तब्दील किया गया, 11:30 के बजाय अब 3:30 बजे या ग़ालिबन 4 बजे ये इजलास शुरू होगा। मगर उससे पहले ही हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अहम और बहुत ही संजीदा रुकन है इरफान सिद्दीकी साहब, उनका एक बयान सामने आया है और इस बयान से, जो इरफान सिद्दीकी साहब का बयान है, इससे आप जो है ना इन मुज़ाकरात का आउटकम या नताइज जो है ना वो सामने आ गए हैं कि ये नताइज जो है ना इनके नताइज क्या होंगे। इस बयान से हुकूमती मुज़ाकराती टीम की बेबसी या बेइख्तियारी का अंदाज़ा बखूबी किया जा सकता है। फ़ैसला कहाँ होगा ये भी ज़ाहिर हो गया है। मैं इरफान सिद्दीकी साहब का जो बयान है, जो आज अखबारों में रिपोर्ट हुआ है, आपने पढ़ लिया होगा, बग़ैर किसी तरमीम के आपके सामने रख देता हूँ, जिस पर मेरी तरफ से मज़ीद किसी तबसरे की ज़रूरत बाकी नहीं होगी। अब जो बयान छपा है इरफान सिद्दीकी साहब का, वो सुनिए कि PTI से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है जी कि PTI के मुतालबात छोटे नहीं बड़े मुतालबात हैं, हमें क़यादत के पास जाना पड़ेगा। यानी कि कमेटी जो है वो अपने तौर पर फ़ैसला नहीं कर सकेगी, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। PTI के ये बड़े जो मुतालबात हैं इनको लेकर हमें अपने बड़ों के पास जाना पड़ेगा। यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह जो हैं नवाज़ शरीफ साहब या फिर शहबाज शरीफ या दीगर जो उनकी लीडरशिप है, ज़ाहिर है उसमें जो ना फ़ैसले जो भी होते हैं वो मशावरत से होते हैं, तो वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा, ये उनका कहना है। फिर उन्होंने कहा जी कि शायद कानूनी मशावरत करनी पड़े, ये भी इरफान सिद्दीकी साहब का कहना है। वो एक निजी TV से गुफ्तगू कर रहे थे जिसको अखबारों ने आज रिपोर्ट किया है। फिर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा जी कि PTI की तरजीहात कल तक हमारे सामने आ जाएंगी। वो कि उनकी तरजीहात सामने आ चुकी हैं, वो कोई नई बात नहीं है। चार्टर ऑफ डिमांड में जो कुछ होगा, मैं भी आपको
بتا چکا ہوں، اور بار بار آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں ان کی زبان سے بھی سن چکے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پی ٹی آئی کے مطالبات پر اپنی غیر رسمی مشاورت ضرور کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ہاں یا نہ میں جواب دے دیں گے۔ ایک طرف وہ پہلے والی بات کہ شاید یہ معاملات ہمیں اپنے بڑوں کے پاس لے کر جانے پڑیں، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہاں یا نہ میں جواب دے دیں گے، ایسا بھی نہیں ہے، ہمیں ماضی میں جانا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ماضی میں جائیں گے، پی ٹی آئی کے مطالبات کو دیکھنا ہوگا، ماضی اور آئین اور قانون کو دیکھنا ہوگا۔ یہ بھی عرفان صدیقی صاحب کی سٹیٹمنٹ میں شامل ہے، ان سے منسوب ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ کل دیکھنا ہوگا کہ مطالبات کا لب و لہجہ کیا ہے۔ یہ گزشتہ روز انہوں نے بیان دیا تھا، اس لیے کل کا جو نام اس میں مینشن ہے کہ کل دیکھیں گے۔ یہ تو آج کی بات ہے، یعنی 2 جنوری کو آج مذاکرات شروع ہونے ہیں، اور ہمیں کتنی اسپیس دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں پی ٹی آئی نے کتنی اسپیس دی ہے۔ ہماری تجاویز ہوں گی، ہم انہیں مطالبات کا نام نہیں دے رہے، یعنی کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی جو کچھ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے سامنے اپنے مطالبات یا جو ان کے کچھ جس طرح یہ تجاویز کی بات کر رہے ہیں کہ وہ رکھے گی، تو اس کو عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں ہم مطالبات کا نام نہیں دیں گے بلکہ ہم اپنی تجاویز ان کے سامنے رکھیں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کو مطالبات کرتے وقت حکومت کی حدود کا اندازہ رکھنا ہوگا۔ یہ ان کا بڑا اہم پوائنٹ ہے اس جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں، کہ پاکستان تحریک انصاف جب اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ رکھے گی حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے سامنے، تو اس کو حکومت کی حدود کا اندازہ رکھنا ہوگا۔ پھر پی ٹی آئی حکومت میں رہی ہے اور وہ جانتی ہے کہ حکومت قیدیوں کو کیسے چھوڑ سکتی ہے۔ جی ہاں، یہ بھی عرفان صدیقی صاحب کا کہنا ہے، یعنی کہ قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے اس پر یہ ان کا کہنا تھا کہ حکومت قیدیوں کو کیسے چھوڑ سکتی ہے۔ اس حوالے سے حکومت کی جو حدود ہیں وہ سامنے رکھنی ہوں گی پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کو۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسرا موضوع میں نے آپ کو بتایا تھا، اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں جو اضافہ کیا گیا۔ 15 دسمبر کو پنجاب اسمبلی نے ہر رکن کی تنخواہ میں 5 لاکھ روپے اضافے کا بل منظور کیا تھا۔ بھاری اکثریت سے بل کو ہاؤس کی اکثریت نے پاس کیا تھا۔ اراکین ایک دوسرے کو مبارکباد انہوں نے دیں۔ پھر جہاں پر یہ حکومتی اراکین ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جو ہے اس نے اس بل کی مخالفت کی، اور لیڈر آف اپوزیشن احمد خان بچر جو ہیں وہ بل کی قانونی حیثیت پر انہوں نے سوال اٹھائے اور پوچھا کہ کیا اراکین کی تنخواہوں میں اضافے کا یہ بل جو ہے یہ پارلیمنٹری لاز ایکٹ 1972 سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں، یہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ اچھا، اس کے علاوہ اسپیکر جو ہیں ملک احمد خان، انہوں نے پھر جواب میں جو ہے نا وہ کہا تھا جی کہ ہاؤس کو یقین دلاتا ہوں کہ موجودہ قوانین کے عین مطابق ہے یہ بل جو منظور کیا گیا ہے تنخواہوں میں اضافے والا، اور حکومت کا یہ فیصلہ مثبت اور مبنی بر انصاف ہے، یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا۔ اس بل کے پاس ہونے پر بہت تنقید ہوئی، آپ کو پتہ ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے، اور مختلف جو ہمارے جو صحافت میں لوگ ہیں، سینئر لوگ ہیں، تجزیہ کار ہیں، انہوں نے تجزیہ بھی کیے تھے اور اس کی سخت مخالفت کی تھی۔ ایون کہ آپ نے سنا ہوگا مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے علاوہ باقی تمام جماعتیں جو ہیں وہ بھی مخالفت کرتی رہی ہیں، اور وہی وجوہات سامنے رکھیں جو آگے چل کر میں آپ کو سناؤں گا یا آپ کو سننے کو ملیں گی۔ اب جناب اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں جو اضافے کا یہ بل ہے، اس کے خلاف ایوان عدل میں انصاف کی زنجیر ہلا دی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ گھنٹے کی ٹن ٹن کیا نتائج وصول کرتی ہے۔ اظہر صدیق صاحب جو ہے نا جی، یہ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، انہوں نے اس بل کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ انہوں نے جو وجوہات بیان کی ہیں اس کو چیلنج کرنے کی وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن انہوں نے ساتھ عدالت سے یہ درخواست بھی کی ہے کہ یہ اضافہ جو کیا گیا ہے پنجاب اسمبلی کے اراکین کی تنخواہوں میں، اس کو فوری طور پر واپس کیا جائے اور اس پر سٹے آرڈر دیا جائے۔ درخواست میں اظہر صدیق صاحب نے لکھا ہے جی کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں،
لوگ غربت اور بے روزگاری کا شکار ہیں۔ اشیاء خورد و نوش، بجلی، گیس، ادویات اور پانی کی قیمتوں میں خوفناک اضافہ انہوں نے اپنی درخواست میں لکھا ہے، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، خوفناک اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر جو سبسڈی دی جا رہی تھی عوام کو اشیاء خورد و نوش کی، وہ سبسڈی بھی ختم کر دی گئی ہے اب۔ اور ساتھ انہوں نے اپنی اس درخواست میں یہ بھی لکھا ہے جی کہ ملازمین پر بھاری ٹیکسز لگائے گئے ہیں، ان کی تنخواہوں، پینشن اور سہولیات میں کمی کی جا رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے ملازمین سراپے احتجاج ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اور درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے جی کہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، اراکین اور وزراء کی تنخواہوں میں 1000% اضافہ کر کے عوام کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو درخواست میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے کہ تمام شہریوں کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے۔ فاضل عدالت سے اسٹے آرڈر مانگا گیا ہے اور فیصلے کو واپس لینے کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ یہ معاملہ الگ بحث طلب ہے کہ کیا عدلیہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کے اختیار کو کس حد تک محدود کر بھی سکتی ہے یا نہیں، اور خاص طور پر یہ فیصلہ یا قانون سازی۔ تو اس پر جو نا اب آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ عدالت جو ہے جہاں پر یہ فیصلہ چیلنج کیا گیا، یہ قانون چیلنج کیا گیا، اس کی جانب سے کیا رد عمل آتا ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر بڑی اہم اور دلچسپ خبر ہے۔ انٹرنیٹ کیبل کاٹنے والی شارک کے خلاف بڑا سخت ایکشن، شارک کے دانت توڑنے کا بندوبست کر لیا گیا ہے۔ یہ بندوبست کیا ہے آگے چل کر آپ کو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اصل میں معاملہ یہ ہے جی کہ سینیٹر پلوشہ خان کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی آئی ٹی کا اجلاس گزشتہ روز ہوا۔ اس میں ممبران سارے شامل تھے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ سمیت دیگر ممبران نے چیئرمین پی ٹی اے سے بڑے سخت سوالات کیے، اور اہم بات یہ تھی کہ انٹرنیٹ کیبل کاٹنے والی شارک کے دانت توڑنے یا ان کی کاٹ کو غیر مؤثر بنانے کے لیے ایسی سب میرین کیبلز بچھانے کا کام جاری ہے جو شارک کے دانت توڑ دیں گی یا وہ ان کیبلز کو کاٹ نہیں پائے گی، کاٹنے سے قاصر ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی اے نے کہا جی کہ انٹرنیٹ کے حوالے سے، اس کی سپیڈ کے حوالے سے ہمارا دنیا میں 97 نمبر ہے۔ 97 نمبر یعنی 96 ملک ہم سے انٹرنیٹ کی سپیڈ کے حوالے سے آگے ہیں۔ اور پھر انہوں نے بتایا جی کہ وزارت آئی ٹی اور پی ٹی اے نے انٹرنیٹ میں خلل کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ جو نا وہ بھی دی گئی ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے چیئرمین پی ٹی اے سے کہا، جب قانون میں نہیں تو آپ انٹرنیٹ کیسے بند کر سکتے ہیں یا آپ کیسے بند کرتے رہے ہیں؟ یہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے چیئرمین پی ٹی اے سے سوال کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے پھر بتایا جی کہ رولز میں لکھا ہے وزارت داخلہ جو نا پی ٹی اے کو ہدایات جاری کر سکتی ہے۔ آج پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ نیٹ کی بندش غلط ہوتی ہے، یہ چیئرمین پی ٹی آئی نے ایڈمٹ کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ اگر یہ غلط ہے تو حکومت 9 سال سے ہم سے انٹرنیٹ کیوں بند کرواتی رہی ہے؟ یہ انہوں نے جو قائمہ کمیٹی ہے اس میں جو نا بتایا، اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری تفصیلات ہیں، لیکن وہ اتنی لمبی تفصیلات ہیں کہ ان سب پہ اگر بات کی جائے تو پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ کافی لمبا ہو جائے گا۔ اگلا موضوع جو نا ہمارا ادارہ شماریات کی رپورٹ، آپ کو پتہ ہے کہ ادارہ شماریات جو ہے وہ رپورٹ جاری کرتا ہے مہنگائی کے حوالے سے۔ تو اس دفعہ جو اس نے رپورٹ جاری کی ہے اس کا کہنا ہے جی کہ دسمبر 24 میں مہنگائی جو ہے وہ سالانہ بنیادوں پر کم ہو کر 4.1% پر آ گئی ہے۔ یہ ادارہ شماریات کا کہنا ہے حکومت کی جانب سے کہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، اس کا کرکس یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ لیکن دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ سال کے بالکل شروع میں 2025 نیا سال شروع ہو چکا ہے، آج اس کی 2 تاریخ ہے جنوری کی، پہلے مہینے کی 2 تاریخ۔ تو نئے سال کے بالکل شروع میں پیٹرول کی قیمتیں اوپر گئیں، وہ آپ نے سنا اور دیکھا، اور اس کے بالکل دوسرے دن یعنی آج جو ہے نا یہ خبریں تمام اخبارات میں چھپی ہیں کہ چینی، گھی اور آٹے کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ اضافہ کیا ہے؟ چینی کی قیمت میں 6 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا ہے، اور گھی کی قیمت میں 9 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے، اور آٹے کا ایک جو تھیلا ہے اس پر 50 روپے جو نا بڑھا دیے گئے ہیں۔ یہ اب منظوری کہاں سے لی گئی ہے اور تاجر جو ہیں انہوں نے از خود کیا ہے یا کہیں سے ان کو منظوری ملی ہے، اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی اطلاع موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ان 3 جو بنیادی چیزیں ہیں عام لوگوں کے کھانے پینے کی
کچن آئٹم ہیں استعمال ہوتے ہیں روزمرہ کی بنیاد پر، ان کی قیمتوں میں یہ اضافہ کر دیا گیا ہے، اور ایک ایسے ماحول میں جب حکومت اور اس کے ادارے جو نا یہ دعویٰ کر رہے ہیں جی کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے اور عوام کو سہولت مل رہی ہے مہنگائی کے مقابلے میں۔ اچھا جی، چلتے چلتے برصغیر تذکرہ لوکل باڈیز الیکشن، مقامی حکومتوں کے الیکشن جو نا وہ بھی قریب ہیں، اور ان ایل بی پولز کے معاملے پر پاکستان مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے، اس کی قیادت نے میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ نون لیگ کو متحرک اور فعال بنایا جائے گا، اور میاں نواز شریف جو نا وہ خود انٹریکٹ کریں گے صوبائی سطح کی جو لیڈرشپ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور تمام لوگوں سے وہ ملاقات کریں گے اور ان کو ہدایات دیں گے، اور پارٹی کو جو نا بنیادی عوامی سطح پر متحرک اور فعال کرنے کے لیے کام شروع کریں گے۔ اس سلسلے میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ، وہ صوبائی سطح کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ سب سے پہلے پنجاب سے وہ جو نا اس کا آغاز کریں گے، اور پنجاب کے جو ان کے جتنے بھی لیڈران ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کو وہ ٹائم دیں گے، وقت دیں گے، ان سے انپٹ بھی لیں گے اور ان کو ہدایات جاری کریں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کو بنیادی عوامی سطح پر متحرک اور فعال بنایا جائے گا۔ تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین، مجھے دیجیے اجازت، جہاں پر رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔